अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन ख़ान हूँ। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 26 जनवरी 2025। तो जैसा कि हस्बे मामूल हम इंटरनेशनल न्यूज़ को लेते हैं, तो आज भी उसी को लेते हैं। फिर वही बात के पहली शुरू हो गई फिर ट्रम्प से। तो हम अमेरिका को ले रहे हैं। और उस न्यूज़ में ये है कि आपको जैसे पता ही था कि पहले बाइडेन की हुकूमत थी और उसके टाइम में डोनाल्ड लू फॉरेन मिनिस्टर था। तो अब उसकी जो टाइम लिमिट होती है जॉब का, वो उसका ख़त्म हो गया था। तब उसको ज़ाहिर जाना था, तो उसकी जगह एज ए फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो आया है, जो कि ट्रम्प की हुकूमत के टाइम में। तो वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसकी यहाँ के कानून के मुताबिक जब उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो उसको भी जाना पड़ गया। अब सेम इसी तरह थोड़े से एग्जांपल दे रही हूँ कि पाकिस्तान में चीफ इलेक्शनल कमिश्नर सिकंदर हयात राजा, जो कि वैसे तो बड़ा गलत आदमी है, तो उसका भी टाइम 26 जनवरी को उसकी भी जॉब का टाइम ख़त्म हो गया है। तो बेसिकली तो उसको चले जाना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान की हुकूमत माशाल्लाह इतनी अच्छी है और इतने कानून पसंद हैं कि उन्होंने लेटर इशू किया है कि जी इसको जॉब के बाद भी इसकी तनख्वाह जारी रहेगी। यानी कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो टैक्स पेयर में से उनके उनको बेनिफिट्स देने के लिए उनकी सैलरी बकायदा जाती रहेगी। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल से पीटीआई को चाहिए कि कुछ इस बात को उठाएं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के टैक्स पेयर के पैसों में से जब एक बंदा जॉब पर ही नहीं है, उसकी जॉब ख़त्म होगी, उसका टाइम फिनिश हो गया है, तो उसकी सैलरी भी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन उसको सैलरी जाती रहेगी। एक तो ये आपको न्यूज़ बतानी थी। अपने लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए देखे क्या क्या करते हैं लोग ना, आउट ऑफ रूल आउट ऑफ कानून जाकर काम होते हैं। तो इसलिए पहले मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल दिया डोनाल्ड लू का और मार्कर रोबियो का। अच्छा, अब दूसरी न्यूज़ में यह है कि प्यूटन जो है, आपको पता ही है कि रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि अगर सदर ट्रम्प पहले ही 2022 में भी होता, तो यूक्रेन के साथ वॉर ही ना शुरू होती, ये मसला ही ना पैदा होता। यानी कि इतना ट्रम्प की जो हुकूमत है वॉर के अगेंस्ट है कि उसने भी ये बयान दे दिया है। तो ये आपको भी मैंने कहा न्यूज़ बताऊं। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो लोग हैं, जिनको जो गैर कानूनी तौर पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और 12 मिलियन बताया था कि आपको लोग हैं यहाँ पर, उसमें से डेली फ्लाइट्स जा रही हैं भर भर के उन लोगों की। तो उनमें से अभी जो मैक्सिको 4 फ्लाइट्स गई हैं, 4 फ्लाइट्स। और वहाँ के मैक्सिकन ने, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उसने उनको रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से। उसने कहा है कि जी जो मेरी कंट्री के लोग हैं मैं उनको लूँगी, और बाकियों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो उसने बाकियों को वापस भिजवा दिया है। एक तो ये न्यूज़ मैंने कहा ये भी बताऊँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो पता नहीं कहाँ जाते हैं या कहाँ सेटल होते हैं, होना तो वहीं चाहिए वो जिस कंट्री के हैं। तो दूसरा, आपको पता है कि चाइना जो है वो भी सेकंड पावर है एक किस्म की, और यहाँ अमेरिका के बराबर आने की पूरी वो कोशिश में है, क्योंकि उसने इतनी तरक्की कर ली है और उसकी इतनी चीज़ें सारी अमेरिका में जितनी भी हम लोग चीज़ें बाय करते हैं वो सारी ज़्यादातर चाइना की ही बनी हुई होती हैं। तो उनके पास मिनरल्स और इस तरह की सारी चीज़ें 80% तो चाइना इसमें तरक्की याफ्ता है। तो अब उसकी जितनी भी चीज़ें बनी हुई आ रही हैं, तो ट्रम्प ने कहा है कि उनके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। अगर उनके ऊपर टैरिफ लगाता है तो डेफिनेटली अमेरिकन लोग भी जो हैं यहाँ के, वो भी इससे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा सामान तो चाइना से आ रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी आप स्टोरों में चले जाएं, कहीं पर भी देखें, तो वो सारा चाइना का बना हुआ है। तो जब उसके ऊपर टैरिफ लगेगा तो जाहिर है फिर हम लोग बाय करेंगे, तो यहाँ पर भी आवाम को जो है वो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इफेक्टिव तो हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। और दुनिया में आपको पता ही है कि 193 जो है कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं, 193।
اب جس میں سے کہ 130 کنٹریز جو ہیں وہ تجارت کر رہی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا چائنا کے ساتھ، اور 68، اور وہ ڈالروں میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو 68 کنٹریز ہیں وہ اپنی اپنی کرنسی بھی کچھ بیچ میں شامل کر لیتی ہیں، وہ اس طرح کے امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ اب جب ٹیرف لگے گا تو کرنسی وائز ان کے اوپر افیکٹ کرے گا، تو جب ان کے اوپر افیکٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی امریکن لوگوں پر بھی افیکٹ کرے گا۔ تو ایک تو یہ تھی، اب یہ سیٹلمنٹ ہوگی، اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اس میں ٹیرف کے سلسلے میں، کہ ٹرمپ جو ہے وہ کتنا لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو دوسرا، غزہ اور اسرائیل کی وار میں جو اسرائیل نے حملے کیے، بلاسٹ کیے، اس میں غزہ کا جو واٹر پلانٹ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا۔ اب اس کے تباہی سے ان بیچارے لوگوں کو پانی تو مل نہیں رہا، اب باقی استعمال کا تو بڑا مشکل ہے، تو پینے کا بھی صاف پانی نہیں مل رہا، کیونکہ پورا جو ان کا مین واٹر پلانٹ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا ہے۔ ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس سردیوں میں رہنے کی صحیح جگہ نہیں ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ٹرمپ نے کہا ہے، ابھی کہا ہے، اس کو ڈیفینیٹ نہ سمجھیے گا، اس نے کہا کہ ہم اس کو ری بلڈ کرتے ہیں، اور اس لیے ٹیمپریری پیریڈ کے لیے جتنے غزہ کی افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو انڈونیشیا میں سیٹل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ سوری، ابھی یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ذہن میں یہ اسکیم ہے کہ ان کو ٹیمپریری وہاں پر سیٹل کر دیا جائے۔ خیر اچھی بات ہے، بری بات نہیں، کیونکہ وہاں سیٹل جگہ میں جا کے آرام سے اپنی لائف کو وہ شروع کر دیں گے، جب تک وہ ری بلٹ نہیں ہوتا۔ ری بلٹ ہوگا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ ایک آپ کو میں نے کہا یہ بھی نیوز اس کی بتاؤں۔ دوسرا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شاید برٹن اور آئرلینڈ میں اسٹارم آیا ہے، سمندری اور تیز ہواؤں کا بہت زیادہ طوفان آیا ہے، جس کی وجہ سے 1000 گھر جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، ان میں بجلی چلی گئی ہے، اور جو فلائٹس بھی تھیں 1000 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں وہاں کی نا، کیونکہ اتنا تیز ہوا تھی اور اتنا سمندری طوفان بھی آیا، تو اس سے کافی جو گھر ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ 10,000 پیپلز کے گھروں میں اس وقت بجلی نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ ہوا کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، 160 پر آور کلومیٹر کے حساب سے ہوا ہے۔ اب اتنی تیز ہوا میں تو نہیں بجلی کا سسٹم رہ سکتا، تو اس لیے وہاں پر کافی اس ٹائپ کی تباہی ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی انفارم کر دو۔ پھر اس کے بعد روس کی طرف سے جو یوکرائن اور روس کی وار میں روس کی طرف سے جتنی ابھی اس نے ڈیڈ باڈیز بھجوائی ہیں یوکرائن میں، 757 ڈیڈ باڈیز اس نے بھجوائی ہیں یوکرائن میں۔ اتنی ڈیڈ باڈیز تھی، ابھی اور میں بھی اور بھی نکل آئیں، لیکن ابھی اتنی ڈیڈ باڈیز گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے اب جب اتنی ڈیڈ باڈیز گئی ہیں تو اتنے گھر بھی وہاں پر افیکٹڈ ہوئے ہیں، تو پرابلم تو پھر ہوگی، رونا دھونا اور پریشانی تو ہوگی، جس کے گھر کا ڈیڈ باڈی وہاں پر جائے گی، تو اتنے گھر افیکٹڈ ہوئے۔ اور تھائی لینڈ نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے سیم سیکس لوگوں کی میرج کو الاؤ کر دیا ہے قانونی طور پر۔ تو اس میں دنیا کا جو ابھی بینکاک ہے وہ سب سے زیادہ نمبر 1 پر آ گیا ہے اس میرج میں۔ خیر ہے تو یہ پٹھائی کام ہی، پتہ نہیں کیا شادی کر کے کیا کریں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن بیکار چیز ہے، میرے خیال سے دماغ کا فطور اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو تھوڑی سی انٹرنیشنل نیوز تھی، یہ دوں، پھر اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں کہ آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں تو بہت عجیب عجیب کام ہوتے ہیں، بڑوں کو چھوڑے۔ یہ تو تھائی لینڈ کی شادی بتائی ہے، وہاں تو بچوں کو ہی نہیں چھوڑ رہے۔ تو کراچی میں ایک 7 سالہ بچے کو انہوں نے ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کا گردن اس کی توڑ دی ہے بچے کے ساتھ نا۔ پتہ نہیں وہ انسان تھا کہ حیوان تھا، جس کو تھوڑا نہ انسانیت کا خوف آیا نہ اللہ کا آیا ہے، نہ اس کے دل کانپا ہے کہ میں کرنے کیا لگاؤں۔ تو اسی طرح ایک لالا موسیٰ میں 4 سالہ بچی کے ساتھ بھی ریپ کیا، پھر اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو ویسے پاکستان میں ہر سال لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جب
جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پھر آتے ہیں حج کر کے آتے ہیں تو سب ان کو کہہ کے بلاتے ہیں حاجی صاحب آئے ہیں، حاجی صاحب آئے ہیں، ان کو ہار پہناؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ، حاجی صاحب آپ تشریف رکھے، آپ بیٹھے۔ تو یہ حرکتیں ہیں اس کنٹری میں کہ آپ کم از کم بچوں کو تو چھوڑ دیں۔ تو یہ تھی اس کی، میں نے کہا میں آپ کو اس کی بھی پاکستان کی بتاؤں کہ پاکستان ان کاموں میں بڑا کام کر رہا ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے نا۔ تو دوسرا پاکستان کی ایک اور نیوز بھی کہ وہ پتہ چلا کہ وہ کوئی بلو کلر کے ساتھ بلو کلر کی ٹیکسیاں چلانے لگے ہیں، کوئی یہ پروجیکٹ اب اناؤنس کرنے لگے ہیں۔ پاکستان میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور وہ جتنے پیسے خزانے کے ہیں آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ اب اس پروجیکٹ پہ سائن ہو کر وہ اب بلو کلر کی ٹیکسیاں چلائیں گے، جو کہ کچھ تو ان لوگوں کے اپنے لوگوں کو انعام میں مل جائیں گی، ایم این اے ایم پیوں کو مل جائیں گی، پرانی والی وہ اس کی جگہ پر کاغذوں میں رجسٹر کروا دیں گے، اور نئی وہ لے جائیں گے اپنے گھروں میں۔ باقی کچھ پیسے جو ہے وہ ایسے ہی شو کر کے جیبوں میں چلے جائیں گے، کچھ حکومتی لوگوں کے مین بڑے جو ہیں ان میں چلے جائیں گے، تو کروڑوں کے حساب سے۔ تو اس طرح پتہ نہیں اب کتنے کروڑوں یا اربوں کا وہ پروجیکٹ ہوگا جس پر اب یہ پیسہ ٹیکس سے نکلے گا، اور لوگوں عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوگا۔ اب وہ یہ کام شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو آپ غریب لوگوں کو روٹی کا بندوبست کریں، ان کے رہنے کا کریں، ان کی ایجوکیشن کا کریں، ان کی میڈیکل کا کریں، جو مین ضروری 3 چیزیں ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، روٹی ہے، بہت ضروری چیزیں ہیں یہ۔ اس کے اوپر نہیں کام کرنا۔ وہ جو اسکول بھی تھے جو کہ گورنمنٹ کے، جس میں کہ غریب لوگ جا کے پہلے کچھ پڑھ لیتے تھے، اب ان کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا گیا۔ وہ جو انہوں نے بیچاروں نے کوئی کلاس 1 2 3 کرنی تھی وہ اس سے بھی گئے، روٹی پوری کریں گے یا جا کے پڑھیں گے پرائیویٹ اسکولوں میں؟ تو اب ٹیکسیاں چلا کے، تو ٹیکسیاں تو کم چلیں گی، اور اس کی جگہ پر اپنے لوگوں کو پیسے بنیں گے، اور اپنے لوگوں کو یہ لوگ بینیفٹس دیں گے نا۔ تو اب یہ ماشاءاللہ پنجاب میں یہ نیا کام شروع ہونے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اور بھی اس کو کہاں پی آئی کی فلائٹس کا اس میں سے جو فلائٹ میں امپلائی ہیں پی آئی اے کے، ان کو شاید تنخواہ کم لگی، انہوں نے موبائل ٹیلی فون کا بھی اسمگلنگ شروع کر دی ہے، اور کافی ٹیلی فون سے پکڑے گئے ہیں۔ اور اب جنہوں نے ٹیلی فون پکڑے ہیں ان لوگوں نے اپنے پیسے بنانے ہیں، اور جو اسمگلنگ کر رہے تھے وہ اپنے پیسے بنا رہے تھے۔ تو یہ فلائٹس بھی اب اس طرح آ جا رہی ہیں پی آئی اے کی نا۔ تو خواجہ آصف صاحب تو بڑا کہتے ہیں کہ جی میں نے فلانی فلائٹ چلا دی، گوادر سے چلا دی، فلانی جگہ سے چلا دی۔ تو اب پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب نے ہی تو نہیں ان کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ ٹیلی فون لے کر آؤ جاؤ اور اسمگلنگ کا کام کرو۔ تو یہ میں نے آپ کو بتاؤں۔ پھر اس کے بعد پتہ ہی ہے کہ شب معراج کی رات گزری ہے، تو ہم دنیا کے کاموں میں تو ہر وقت پڑے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اپنے اسلام کا بھی صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، اور صحیح اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی کہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے کر گئے تھے، اور آسمان پر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، تو جس پر کہ ان کو نمازیں دی گئی تھی ہم سب کے لیے نا، یہ تحفے میں نا نبی پاک کو۔ تو نبی پاک کو جب گئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک میں تو تجھے ہر جگہ یاد کرتا ہوں کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تو آپ بھی ایک دفعہ کہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، تو آپ مجھے کہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو لقب دیا تھا عبد کا، نبی پاک کو شب معراج پر، اور 50 نمازیں تحفے میں دی تھیں۔ تو نبی پاک جب تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک سے پوچھا کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی اللہ پاک سے، تو کیا آپ کو تحفہ ملا؟ تو نبی پاک نے فرمایا
کہ مجھے میری ملاقات ہوئی، مجھے ایک تو عبد کا لقب ملا، دوسرا 50 نمازیں تحفے میں دی گئی ہیں میری امت کے لیے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، امت کے لیے مشکل ہو جائے گی پڑھنے۔ تو آپ پھر تشریف لے کر گئے اور اللہ پاک سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ 50 نمازیں میری امت کے لیے زیادہ ہیں۔ تو جب یہ کہا تو اللہ پاک نے پھر 45 نمازیں کر دی۔ جب 45 لے کر آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا 45 دیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، امت کے لیے مشکل ہو جائے گا پڑھنا۔ تو پھر آپ تشریف لے کر گئے اوپر، تو اللہ پاک سے پھر 5 نمازیں ہوئیں مقرر، جو 5 نمازیں آ کے کہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 5 بھی زیادہ ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا آگے سے کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں جا کے پھر اللہ پاک کو کہوں کہ یہ بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر اس طرح ہم لوگوں کے اوپر 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ تو یہ شب معراج کو ہم لوگوں کے لیے نبی پاک تحفہ لائے تھے۔ تو دوسرا میں نے کہا اس کو حضرت حنبل رضی اللہ نے بھی فرمایا، اور عبد الوہاب شیرانی صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اپنی جو تفسیر ہے اس میں قرآن میں کہ جو تفسیر لکھی گئی تھی کہ یہ اللہ پاک کو تحفہ ملا تھا۔ تو اس طرح ہم لوگ پر نمازیں فرض ہوئی۔ تو یہ شب معراج کا تھوڑا سا واقعہ تھا، میں نے کہا چلے ایز اے مسلم میں تھوڑا سا اس پر بھی بیان کروں، کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل نیوز لیتے ہیں تو وہ تو اچھی ہوتی ہیں۔ ٹرمپ ساری اپنی کنٹری کے لیے بڑے اچھے کام کر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ ایک قسم کا وہ خالی امریکہ کو نہیں، پوری دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم ڈومیسٹک میں پاکستانی نیوز کی طرف آتے ہیں تو بڑی دکھ بھری آپ کو چیزیں سنانی پڑتی ہیں، جس کے کرنا تو پڑتا ہے مجبوراً، لیکن اندر سے دل نہیں مانتا کہ یہ ہم کیا بیان کریں کہ کس طرح کا ملک ہے یہ کہ جو آپ کو نیوز بتائی جا رہی ہیں۔ شرم آتی بتاتے ہوئے بھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو چھوڑ دو خدا کے واسطے، تھوڑا سا پیسہ پاکستان کے خزانے میں رہنے دو، اپنے آپ اپنی محنت کریں، ٹیکسٹائل ملیں چلائیں، وہاں سے پیسے کو پروڈیوس کریں، پیدا کریں، آئی ایم ایف کے قرضے کا پیچھا چھوڑیں، سود کا پیچھا چھوڑیں، بس کریں، جتنا کھا لیا بس کریں۔ نمازوں کا اس لیے بتایا کہ اللہ پاک کا حکم ہے ہم سب کے اوپر، نمازیں پڑھو، اپنے آپ کو پاک کرو خدا کے واسطے، اپنی قبر کا دیکھو اور سوچو۔ ہمیں اس طرح کے وی لاگ بھی سختی میں نہ کرنے پڑے، ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ چلے پھر میرے ہو سکے تو آپ پلیز سبسکرائب کیجیے گا، بیل والے کو پش کیجیے گا۔ میرا ہے چینل ہے جی 7RYK۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا